बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं और मेरे दोस्त गांव की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम के मेंबर्स थे। हम लोगों की कोशिश होती कि हमारी टीम सबसे आगे रहे। हम मैच जीत कर ही वापस आते थे, मगर इस सब के पीछे हमारी अनथक मेहनत थी। हम लोग सभी खेल के शौकीन थे और हम कभी भी क्रिकेट का नागा अपनी ज़िंदगी में ना करते, मगर इसके साथ साथ हम नई नई टेक्निक्स भी सीखते जिससे हमारी खेलने की ताकत मज़ीद बढ़ जाती। इन्हीं दिनों हमारे गांव में मुखालिफ कॉलेज की टीम खेलने आई। हमारे पास मुकाबले के लिए सिर्फ 3 दिन थे, सो हम लोग तकरीबन 2-2 घंटे रोज़ाना प्रैक्टिस करते। आज भी बारिश का दिन था। मौसम बहुत ख़राब था। बादलों ने सारे आसमान को ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी आंधी और हवा का तूफान आएगा और सब कुछ अपनी अपनी जगह से उखड़कर हवा में बिखर जाएगा। इस कदर तेज़ आंधी कि अपना वजूद भी हवा में उड़ता हुआ महसूस होता, मगर हम दोस्तों ने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। थोड़ी देर के बाद हवा बंद हुई तो हम लोग खेलने में मसरूफ़ हो गए, मगर उस दिन सर्दी भी बला की थी। थोड़ी देर में जब तेज़ बारिश शुरू हुई तो हमें खेल को बंद करना ही पड़ा। हम जहाँ क्रिकेट खेल रहे थे ये एक खाली मैदान था और इसके पीछे आते जाते हमने अक्सर रास्ते में एक झोंपड़ी नुमा मकान देखा था जिसका सहन हर वक्त खाली ही रहता। हम लोग चूँकि गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे, इसलिए जानते थे कि इस इलाके में कोई भी नहीं रहता और ये मकान बरसों से वीरान पड़ा है, न जाने किसका था। हम लोगों ने सोचा जब तक बारिश बंद होती हम इसी मकान में जाकर बैठ जाते हैं, इससे कम से कम हम बारिश से तो महफूज रहेंगे। मैंने अपने दोस्तों को भी यही बात बोली, वो भी मान गए। हम में से कोई भी घर नहीं जाना चाहता था। वैसे भी अभी दिन के 4 बजे थे। हम तकरीबन 6 बजे तक खेलना चाहते थे, सो हम तीनों जल्दी से बारिश में भीगते भीगते उसी घर के बरामदे में आकर बैठ गए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खौफनाक माहौल लग रहा था। बरसों से कोई यहाँ रहा नहीं था। हर तरफ दीवारों पर जाले थे, जबकि दीवारें आग जलाने की वजह से काली हो चुकी थीं। लगता है यहाँ कोई पहले रहता था। मेरे दोस्त नासिर ने कहा, हाँ ये देखो ना, ये आग ही की तो वजह से काला हुआ है। खलील ने नासिर की बात की तस्दीक की। ऐसा करते हैं, हम भी यहाँ आग जला लेते हैं। मैंने कहा, आइडिया तो अच्छा है, इसी बहाने हम में भी कुछ जान आ जाएगी। थोड़ी देर खुद को गर्म कर लेते हैं। हाँ, यहाँ करीब ही किसी जानवर का शिकार भी कर लो, गोश्त भी पकाकर खा लेते हैं, नासिर ने तनसन कहा। खैर खलील उठकर खड़ा हो गया, बोला, मैं जाकर मकान की पिछली तरफ से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेता हूँ, हो सकता है कि हम यहाँ आग जलाने में कामयाब हो जाएं। खलील जरा सैलानी तबीयत का मालिक था। मैं जानता था वो रुकने वाला नहीं है। नासिर को भी उसके साथ भेज दिया ताकि अकेले उसे कोई मसला ना हो। इस मकान की पिछली जानिब एक शेरनुमा बरामदा बना हुआ था जिसके नीचे लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। ये खुश्क लकड़ियाँ न जाने यहाँ किसने जमा कर रखी थीं। नासिर और खलील के जाने के बाद मैंने इस घर को गौर से देखा। वाकई ये किसी इंसान ही की रिहाइशगाह थी। मैंने सोचा, तब मुझे अंदर वाले कमरे से किसी के सिसकने की आवाज़ आई। बारिश की वजह से आवाज़ सही सुनाई नहीं दे रही थी, मगर फिर मैंने गौर किया तो लगा जैसे किसी औरत के सिसकने की आवाज़ हो। न चाहते हुए भी मैं उठ खड़ा हुआ। आवाज़ वाकई अंदर वाले कमरे की जानिब से आ रही थी, मगर मसला ये था कि अंदर वाले कमरे में नीम अंधेरा था, रोशनी बहुत कम थी। मुझे यहाँ जाते हुए अजीब सा डर महसूस हो रहा था। सोचा खलील और नासिर आ जाएं तो एक ही बार जाकर देख लूँगा, लेकिन उसी लम्हे उस औरत की सिसकियाँ मज़ीद तेज़ हो गईं। मुझसे रहा नहीं गया। मैं अंदर वाले कमरे में दाखिल हुआ। दोनों दरवाजे के पट अच्छी तरह खोल दिए। देखा सामने सुर्ख कपड़ों में मलबूस एक लड़की बैठी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मुझे ये देखकर हैरत भी हुई और अजीब सी खुशी भी। उसकी खूबसूरती के सामने दुनिया की हर चीज़ बेकार लगने लगे।
اس قدر حسین تھی کہ میں نے اس سے پہلے کسی لڑکی کے چہرے پر اتنا روپ نہیں دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں ایک بدنصیب لڑکی ہوں، اس نے اپنی سریلی آواز میں کہا۔ کیوں؟ تم تو اتنی خوبصورت ہو، خود کو بدنصیب تو مت کہو۔ میں نے اپنے اندر کی ستائش اپنے لہجے میں بیان کر دی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اپنے بازو کھول دیے۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ مجھے کسی انسان کی مدد کی بہت ضرورت ہے، مگر میں یہاں اکیلی ہوں۔ تم نہیں جانتے میں یہاں کس عذاب سے پہنچی ہوں۔ ایک غنڈہ بارش میں میرے پیچھے لگ گیا تھا، میں اس سے جان بچاتی یہاں تک آئی ہوں۔ وہ لڑکی مجھے اپنے گاؤں کی نہیں لگی۔ لگتا ہے تم کہیں باہر سے آئی ہو؟ میں نے مارے تجسس کے پوچھا۔ ہاں، میں یہاں کی نہیں ہوں، اسی لیے تو اس ویران انجان علاقے میں کھو گئی ہوں۔ لیکن تم فکر مت کرو، مجھے اپنے گھر کا راستہ پتہ ہے، پر ابھی تو موسم بہت خراب ہے۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو اکیلے میرے پاس آنا، تمہارے دوستوں کے سامنے میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں تم 2-3 لڑکے باہر والے صحن میں بیٹھو گے، مگر میں اگر ان کے سامنے باہر آئی تو بات سارے گاؤں میں پھیل جائے گی، ہوتی ہوتی یہ بات میرے گاؤں تک جائے گی۔ میں ایسا نہیں چاہتی۔ لڑکی نے کہا، چلو صحیح ہے، میں اپنے دوستوں کو پہنچانے کے بعد واپس آتا ہوں، پھر تمہیں لے کر تمہارے گھر چلوں گا۔ میں نے لڑکی کو تسلی دی، مگر میری نیت میں بدنیتی شامل ہو گئی اور میرے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی۔ اتنی دیر میں میرے دوست ناصر اور خلیل لکڑیاں اکٹھی کر کے واپس آ گئے۔ ناصر اور خلیل نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی اور مجھے بھی پاس بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں آگ بھڑک اٹھی، اب کافی تپش ہو گئی تھی، بارش بھی تقریباً ختم ہونے کو تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ زمین پر کافی کیچڑ پھیل گیا تھا۔ اگرچہ گراؤنڈ میں یہ مسئلہ نہیں تھا، مگر پھر بھی ہمارے لیے اب مزید کھیلنا ممکن نہیں رہا تھا۔ بارش کافی زیادہ دیر ہوئی تھی اور ویسے بھی اب مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس حسینہ کو بھی اس کے گھر پہنچانا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، تم لوگ گھر چلو، اب شاید کل ہی آنا پڑے گا، آج کے دن کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، بارش نے سارا کھیل خراب کر دیا۔ میرے دوستوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ ہم سب لوگ گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر میں نے دکھاوے کے لیے تھوڑی دیر رک کر دوبارہ اسی گراؤنڈ کا رخ کیا۔ میری نظر میں اس حسینہ کا چہرہ گھوم رہا تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا۔ جب میں اس گھر تک پہنچا تو وہ وہیں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آ گئے تم؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، ہاں میں آ گیا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا کہانی ہے، میں تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑ آتا ہوں۔ میری بات پر وہ دھیرے سے مسکرائی، اس کی آنکھوں سے جیسے کوئی روشنی پھوٹ رہی تھی جو اس وقت کمرے میں مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میرے دل میں اس لڑکی کو لے کر کسی قسم کی پریشانی ہے۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، ایک لڑکے کے ساتھ اس کی محبت کی کہانی چل رہی تھی۔ ان دونوں نے شادی کرنے کی کوشش کی، وہ لڑکا اس کا رشتہ لے کر اس کے گھر آیا، لیکن لڑکی کے ماں باپ نے لڑکے کو رشتہ دینے سے منع کر دیا، کہا کہ وہ ایک پڑھے لکھے سرکاری نوکری والے داماد کی تلاش میں ہیں۔ اس بات پر لڑکے لڑکی نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ عالیہ جب گھر سے بھاگی تو اس نے اپنے محبوب کا سہارا لیا، مگر بیچ راستے میں وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ جانے کیا وجہ بنی، مگر اب اس کے پاس اپنے گھر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اسے سکندر کی نیت کا علم ہو گیا تھا کہ وہ اسے کسی جگہ بیچنا چاہتا ہے، بس اسی لیے وہ اس سے بھاگ کر یہاں آ چھپی۔ چونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ عالیہ اس قدر ویران اور خوفناک گھر میں رہ جائے گی، اسی لیے وہ واپس پلٹ گیا۔ اس نے اندر آ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہوا، خدا جانے آج کل کی لڑکیاں لڑکوں پر اتنا بھروسہ کیوں کر لیتی ہیں۔ خیر میں نے اسے اس کے گھر پہنچانے کا فیصلہ کیا، مگر میں اس کے ساتھ کچھ لمحات گزارنا چاہتا تھا۔ میں اس سے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے روکے گی، مجھ سے کوئی بات نہیں کہے گی، مگر وہ بھی جیسے میری طرح باتونی تھی، مجھ سے باتیں کرنے لگی۔
رفتہ رفتہ اس کے پاس بیٹھے رات کا وقت ہو گیا۔ اب مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں نے سوچا اب اسے اس کے گھر کیسے پہنچاؤں گا۔ رات کے وقت تو امی مجھے ڈھونڈتی ہوئی کہیں یہاں نہ آ نکلے، اور پھر ان کو اس لڑکی کے ساتھ میرے گھر سے جانے کی خبر ہو جائے، تب نہ جانے گاؤں میں کیا فسانہ گھڑ جائے۔ میں نے لڑکی سے کہا تم اٹھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر مجھ سے ذرا فاصلے پر رہ کر چلنا، ایسا نہ ہو کہ گاؤں کا کوئی شخص ہمیں دیکھ لے اور تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے۔ لڑکی نے میری بات پر اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ میں دروازے سے نکل کر باہر آیا۔ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ خود ہی پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی انسان نہیں درندہ چل رہا ہو۔ اس کے قدموں کی آواز بہت بھاری تھی اور اس کی سانسوں کی آواز بہت تیز ہو رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے دور نہیں بلکہ 2 قدم پیچھے ہو۔ تب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جیسے میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہاں تو کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک عجیب مخلوق کھڑی تھی جس کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے اور آنکھوں سے سفید روشنی نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر مجھے لگا جیسے میرے قدم زمین پر جم گئے ہوں۔ اس نے مجھے ہنس کر دیکھا اور میرے قریب پہنچ کر یوں میری گردن کو دبوچا جیسے کوئی کھلونا پکڑتا ہے۔ پھر وہ آگے آگے چلنے لگی، اشارے سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ میں کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چلنے لگا، حالانکہ میں واپس جانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے مجھ پر وہ کون سی کیفیت طاری تھی کہ میں خود کو اس کے حکم کا پابند سمجھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہم ایک ایسے گھر میں داخل ہوئے جو کم و بیش اسی گھر جیسا تھا جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ فرق یہ تھا کہ اس کی دیواریں کالی سیاہ تھیں اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی پردہ وغیرہ یا کمرہ نہیں تھا۔ یہ ایک گول سا کمرہ تھا جس کے وسط میں کھائی نما کنواں تھا۔ وہ مجھے نیچے زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں زمین پر بیٹھا تو وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لگا جیسے مجھے چکر آ رہے ہوں، میں ابھی زمین پر گر پڑوں گا۔ اسی لمحے مجھے اپنی گردن پر تیز نوکیلے 2 دھارے دانت محسوس ہوئے۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ اف خدایا، وہ اپنے خوفناک اور لمبے دانت میری گردن میں گاڑ چکی تھی۔ میں نے تڑپ کر پیچھے دیکھا، میری جان جیسے مٹھی میں آ گئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے بے بسی سے کہا۔ وہ کہکہے لگاتی پیچھے ہٹی۔ اس نے مجھے زمین پر دھکا دیا۔ میں کسی بے بس اور بے جان چیز کی طرح زمین پر گر پڑا۔ پھر مجھے فوراً ہی یاد آ گیا، میں تو ایک مسلمان ہوں، مجھے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، مگر وہ میرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ میں آگے آگے بھاگنے لگا۔ میرے قدم تیز سے تیز ہوتے جا رہے تھے، مگر ڈر کے مارے میں بار بار لڑکھڑا کر گر پڑتا۔ ایسے میں وہ مجھ پر ہنستی۔ میں آگے آگے چلنے لگا۔ میرا گھر تقریباً اب قریب آ گیا تھا۔ وہ ہستی میرے پیچھے سے غائب ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ گھر آیا۔ امی صحن میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ آگے لپکیں۔ میرے لال، کہاں تھے تم؟ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے وہ میری اتنی فکر کرتی تھیں۔ اماں، آج کرکٹ کھیلتے کھیلتے دیر ہو گئی تھی، مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں دوسری بار گھر آ رہا ہوں، مگر بیٹے تم تو کسی اور کام سے گئے تھے۔ اماں نے فکر مندی سے پوچھا، سچ بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اماں کی بات کا میں جواب نہیں دے سکا، سیدھا بستر پر ڈھہ گیا۔ وہ میرے پاس آ کر رک گئی۔ تب اماں کی نظر میری گردن پر لگے 2 زخموں پر پڑی تو وہ اور پریشان ہو گئیں، رونے بیٹھ گئیں۔ بیٹے تجھے اللہ کا واسطہ مجھے بتا کہ کیا ہوا ہے، ورنہ تیری ماں چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اماں، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، مجھے کچھ کھانے کو دو، میں نے کہا۔ اماں بھاگ کر گئی اور انڈا پکا کر لے آئی۔ انڈا کھا کر میرے میں کچھ جان آئی۔ تب میں نے اماں کی گود میں سر رکھ کر آنکھوں کی زبان میں سب کچھ انہیں بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میری بدنیتی نے مجھے کیا صلا دیا۔ یہ سن کر اماں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ بیٹے، کیا تو میری تربیت بھول گیا تھا؟ ایک لمحے کو بھی تجھے خیال نہیں آیا کہ تو سکینہ کی اولاد ہے، وہ سکینہ جس کے کردار کی لوگ مثالیں دیتے ہیں؟ تو نے ایسا سوچا بھی کیسے؟
ایک لڑکی کی تنہائی سے فائدہ اٹھانے کا سوچے گا تو یہی ہوگا۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ چڑیل تھی، کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اماں کس قدر مضبوط کردار کی مالک تھی، کاش میں یہ پہلے سمجھ لیتا، میں نے دل میں سوچا۔ تب اماں نے مجھے دم کیا اور کہنے لگی، بیٹے اب تو گھر سے نہیں جانا، میں جھاڑ پھونک جب تک نہ کرا لوں تیرا گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ ایسی بلائیں جب ایک بار چمٹ جائیں تو انہیں دور کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ کے کلام میں سب چیزوں کا حل ہے، اس کا بھی حل موجود ہے، تم فکر مت کرو، تم بیٹھو، میں نگینہ کو بلا لاتی ہوں۔ نگینہ میری خالہ تھی، وہ امی سے 10 سال بڑی تھیں اور ان کے لیے یہ سب ایک معمول کی بات تھی۔ گاؤں میں ہزاروں اس طرح کے معاملات کو وہ دیکھتی اور سمجھتی تھی۔ ہمیں بھی کئی قصے کہانیاں وہ سنا چکی تھی۔ خالہ نگینہ آئیں تو انہوں نے مجھے دم درود کے بعد گھر سے باہر جانے سے منع کر دیا، مگر 2 دن بعد میرا کرکٹ میچ تھا، مجھے جانا تو تھا ہی۔ میں نے اماں سے منتیں کر کے میچ میں شرکت کے لیے اجازت مانگی۔ اماں نے مجھے اجازت تو دے دی، لیکن میچ اٹینڈ کرنے کے باوجود میری ٹیم کو فائدہ نہیں رہا، کیونکہ مجھ میں وہ جان نہیں رہی تھی جو اس سے پہلے تھی۔ میں میچ ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح کھیل کر واپس آیا اور میری ٹیم تو جیت گئی، مگر سارا کریڈٹ دوسرے لڑکے لے گئے جنہوں نے ہم سے علیحدہ پریکٹس کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا، بے شک انسان کو اس کی بری نیت کی سزا مل کر رہتی ہے۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں، میں اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کر چکا ہوں۔ عملی زندگی میں آ کر اپنے بچوں کو ہمیشہ یہی درس دیتا ہوں کہ وہ کبھی بھی کسی موقع سے فائدہ اٹھانے کا نہ سوچیں، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق، کیونکہ انسان کو اس کی بدنیتی کی سزا ہمیشہ مل کر ہی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔